इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 521 मुलाहिज़ा फरमाएं। डर तो बहुत लग रहा है, मगर क्या होगा डरने से। नाज़ो ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। आखिर तुम्हारी सूरत क्यों उतर गई है? ऐसे क्या देख रहे हो? गालिब खिफ़्फ़त से चौंक कर मुस्कुराया। सोच रहा हूँ कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो तुमसे। क्यों, कुत्ते खा जाएंगे मुझे? नहीं, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। खतरा तो मेरे लिए है। 440 वोल्ट की बिजली से मुकाबला है। एक झटके में अच्छे खासे आदमी का झटका। मैंने कहा, बिजली घर देखा है? गालिब ने कहा, बिजली घर तो नहीं, एक सब स्टेशन देखा था यहाँ आते हुए। मैंने कहा, बस तो फिर जाओ। राबिया ने कहा, वो गुल और मोहसिन नहीं पहुँचे अभी तक? गालिब ने कहा, हम उनका इंतज़ार तो नहीं कर सकते एक मफरूज़े की बुनियाद पर। उन्होंने नहीं कहा था कि वो यहाँ मिलेंगे। ये हमारा ख्याल था, और ख्याल तो गलत भी हो जाता है। मैंने कहा, वो कहाँ जाएंगे? ज़िंदगी रही तो फिर मिल जाएंगे। मेरी बात लबों पर ही थी कि किसी ने भारी बोझल आवाज़ में कहा, हाथ ऊपर उठाए बगैर ये मशीन गन नीचे रख दो अपने कदमों में और फिर 4 कदम आगे जाके हाथ उठा लो। पीछे मुड़ के मत देखना। रिवाल्वर की नॉल मेरी रीढ़ की हड्डी से लगी हुई थी। मैं पीछे मुड़कर कैसे देखता? मैंने तो सर उठा के नाज़ो की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी तरह उसे भी बेबस कर दिया गया है। वो कम से कम 2 अफराद थे जो मेरे और नाज़ो के पीछे तारीक साए की तरह मौजूद थे। अगर उनके साथी और भी थे तो कहीं छुपे हुए थे। मैंने नाज़ो से कहा, मुकाबला मत करना, हथियार डाल दो लड़की। किसी औरत ने लहजे को खौफनाक बना के कहा, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। नाज़ो ने एकदम कहा, बदमाश। शक मुझे भी हुआ था, मगर मुझसे पहले नाज़ो पलट चुकी थी। उसने गुल को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और थोड़ा सा ऊपर उठाया ही था कि गुल चिल्लाने लगी, अरे नाज़ो, ये मैं हूँ गुल। उसने चेहरे पर से काली चादर हटाने की कोशिश की। नाज़ो ने उसे छोड़ दिया। मैंने मोहसिन की तरफ देखा जो ऐसी ही काली चादर सर से हटा रहा था। उल्लू के पट्टे। मैंने कहा, तूने क्या समझा था हम डर गए? अभी शहीद हो जाता मेरे हाथों। बच गया बाल बाल। मोहसिन पीछे हट गया और हंसने लगा। तू बच गया बाल बाल गुल की बेवकूफ़ी के बायस, वरना क्या करता तू? मैंने खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश की। मैं तुझे मुर्गा बनाता और कहता अंडा दो। इतनी फर्मा बरदारी दिखाई तूने कि मेरे हुक्म पर तो आज़ान भी देता और अंडा भी, और मैं पलट कर हाथ मार देता या गोली मार देता। मोहसिन की हंसी मुझे मज़ीद शर्मिंदा कर रही थी। इतनी शराफत से हथियार डाल दिए कि शर्म आ रही है गुल को भी। मेरी हड्डियाँ टूट जाती अभी, गुल ने बिगड़ कर कहा। मैंने मना किया था कि ऐसा मजाक मत करो। तुम लोग क्या नाले में छुपे हुए थे? मैंने बेहतर समझा कि मौजू बदल दिया जाए। कब से बैठे हुए थे? चलो आगे चलते हैं। हम शाम को यहाँ पहुँचे थे, मोहसिन बोला और मेरे साथ चलने लगा। और हम ना आते तो क्या करते? मैंने कहा, आज ना आते तो कल आते। मोहसिन बोला, हमें इतना तो मालूम हो गया था। कैसे मालूम हो गया था? तुम शाकर अली से मिले थे? हमने तो यहाँ पहुँचकर BR मल्होत्रा को पूछा था। एक बूढ़े ने बताया कि वो है उस शैतान का घर। मोहसिन बोला, जब हमने घर देखा तो उस पर सुनहरा बाज नजर आ गया। बूढ़े की राय से अंदाज़ा तो हो गया था कि मल्होत्रा को खलके खुदा क्या कहती है। बस्ती में एक मस्जिद भी है। हम आज़ान की आवाज़ सुनकर उधर चले गए थे। नमाज के बाद वहाँ से 6-7 बूढ़े निकले। उससे ये अंदाज़ा हुआ कि मुसलमान बहुत कम हैं यहाँ। जो शख्स आखिर में निकला वो मस्जिद का पेशे इमाम था। मैंने अस्सलामु अलैकुम कह के उससे मुसाफा किया तो वो बहुत खुश हुआ। हमने कहा कि यहाँ एक दोस्त से मिलने आए थे, मगर पता चला कि वो मुंबई गए हुए हैं और कल आएंगे। कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ एक रात क़याम किया जा सके। ज़ाहिर है होटल यहाँ कहाँ। उस शरीफ आदमी ने अपने घर मदऊ किया, वहाँ खाना भी खाया। बातों बातों में मल्होत्रा के मुतालिक पूछा तो हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए। फिर तुम्हारा जिक्र आ गया। पेशे इमाम हमें जानता था? नहीं, उसने लोगों से सुना था कि आज 2 ऐसे फरिश्ता सीरत नौजवान आए थे जिन्होंने बाजार में एक हिंदू के हाथों एक मुसलमान को जलील होने से बचाया और इस इलाके के सबसे बड़े बदमाश को सबके सामने ऐसी पटखी दी
کہ وہ پھر اٹھ نہ سکا۔ ہم نے کوریدا تو اس نے بتایا کہ وہ کون تھا جس کی تم نے اور غالب نے مدد کی تھی۔ اس نے شاکر علی کا نام دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گل کو وہیں چھوڑ کر نکلا اور شاکر علی کا پتہ پوچھتا ہوا اس کے گھر جا پہنچا۔ یہ کتنے بجے کی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ رات 3 بجے کی۔ اس وقت وہ زندہ تھا؟ کیا مطلب؟ محسن چونکا۔ اب زندہ نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو مار دیا گیا۔ کس نے؟ محسن سکتے کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ غالباً ملہوترا کے گنڈوں نے۔ اس وقت وہ زندہ تھا۔ اس نے پہلے انکار کیا مگر صاف نظر آتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خیر میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ پھر اس نے سب بتا دیا۔ یہ بتایا تھا اس نے کہ ہم ملہوترا کے دشمن ہیں؟ محسن نے کہا نہیں، نام کسی کا نہیں لیا تھا اس نے، صرف یہ کہا تھا کہ ان کے کچھ دشمن ہیں یہاں، وہ انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے آج ہی رات آئیں گے یا کل۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے دوست کے مولوی شاکر علی بیوقوف آدمی تھا۔ ہم نے رازداری کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا تھا مگر اس نے تمہیں ساری بات بتا دی۔ ملہوترا کے گنڈوں کے خلاف خاک مزاحمت ہوگی۔ اس نے خود اپنے پاؤں پر تو کلاڑی ماری تھی، بیوی بچوں کو بھی مروا دیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تم ملہوترا سے نمٹنے کے لیے آؤ گے، چنانچہ میں واپس گیا اور ساری بات گل کو بتا دی۔ ہم مولوی صاحب کے سونے کا انتظار کرتے رہے۔ 12 بجے کے قریب ہم کنڈی کھول کر نکل آئے۔ یہ دونوں کالی چادریں بھی انہی کی ہیں۔ میزبان کے گھر میں چوری کی، مہمان بن کے کیا کرتے؟ خود کو چھپانے کے لیے یہ گناہ بھی کیا مگر ہم 100 روپے چھوڑ آئے تھے۔ محسن بولا۔ اس شریف آدمی کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے خیر یہ بتاؤ کہ تم وہاں گئے تھے؟ محسن سمجھ گیا کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، مگر وہاں تو میدان ہی صاف تھا۔ جو لوگوں سے معلوم ہوا وہ اتنا ہی ناقابل یقین تھا۔ وہ خبیث 2.5-3 لاکھ اور بڑی ہوشیاری سے نکل گیا۔ میں نے کہا اس کے لیے یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہی کیا اس نے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر رہا تھا۔ قسمت نے اسے ایک موقع دیا اور اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ برا میں اس لیے نہیں کہتا کہ اسے جب تک اس نے ہمارا ساتھ دیا، نیک نیتی سے دیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ اس کی مدد سے ہم بچ گئے کئی بار۔ بعد میں شیطان نے بہکایا اسے تو گناہ اس کے سر پر۔ ہمارا کیا لے گا؟ وہ مال حرام تھا۔ میں نے محسن کے نقطۂ نظر سے اختلاف نہیں کیا۔ خان بھی تو ایک آدمی تھا، کتنا مختلف۔ خان کا اس کارٹون سے کیا مقابلہ؟ خان تو ہم پر اپنی جان کا قرض چھوڑ گیا۔ محسن افسردہ لہجے میں بولا۔ بہت تھوڑے دن ساتھ رہا لیکن ہمارے لیے بہت کچھ کر گیا۔ افسوس یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ خیر اب تم تازہ صورتحال کو سمجھ لو۔ پھر میں نے اسے اپنے نئے پروگرام کی تفصیل سمجھاتے ہوئے کہا۔ پروگرام کے مطابق رابعہ کے ہمراہ غالب کو روانہ ہونا تھا مگر اب تم آ گئے ہو تو لائن بند کرنے کی ذمہ داری تمہاری، تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ محسن یا دیگر افراد میں سے کسی نے بھی میری رائے سے اس وقت اختلاف نہیں کیا۔ جب رابعہ اور محسن روانہ ہو گئے تو ہم نے ایک ساتھ پل کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ میرا اندازہ تھا کہ انہیں بجلی کے سب اسٹیشن تک پہنچنے میں کم سے کم 3 گھنٹے ضرور لگیں گے، جس کے چاروں طرف خاردار تار لگا دیے گئے تھے۔ یہ انسانوں سے زیادہ مویشیوں کو روکنے کے لیے تھے جو عموماً آس پاس کے علاقے میں چرتے پھرتے۔ سب اسٹیشنوں کو میں نے اندر سے دیکھا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ ایسے سب اسٹیشن پر عموماً ایک چوکیدار اور ایک الیکٹریشین کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ عموماً انہیں قریبی کوارٹر فراہم کر دیا جاتا ہے اور ان کی کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی۔ معمولی خرابی تو الیکٹریشین ہی دور کر دیتا ہے لیکن سب اسٹیشن کا ٹرانسفارمر ہی اڑ جائے تو پھر انجینئر شہر ہی سے آتے ہیں۔ اندر پاور سوئچ بورڈ اور سرکٹ بریکر الگ ہوتے ہیں جن سے ضرورت پڑنے پر سپلائی روکی جا سکتی ہے۔ محسن کا اصل کام چوکیدار یا الیکٹریشین کی دخل اندازی سے نمٹنے کا تھا۔ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے ہمیں، میں نے کہا۔ اب ہم ملہوترا کے گھر سے چند گز کے فاصلے پر تھے اور وہ فصیل ہمارے سامنے تھی جس پر لائٹس روشن تھی۔ ان لائٹس کے آف ہوتے ہی ہمیں عمل کے لیے مستعد ہونا تھا۔ چھپنے کے لیے ہمیں ایک گڑھا سا نظر آ گیا۔ شاید یہاں سے لوگ مٹی کھود کر جاتے رہے تھے۔ ریت، کنکر اور پتھریلی چٹانوں کی اس علاقے میں چکنی مٹی بہت کم تھی۔ رابعہ اور محسن کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ لائٹ سب کسی وقت بھی بجھ سکتی تھی۔ نازو نے کہا بہت دیر ہوگی انہیں گئے ہوئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 40 منٹ ہونے والے ہیں۔ اسی وقت ایک دم اندھیرا پھیل گیا، بستی کی ہر لائٹ بجھ گئی۔
ہمارے سامنے فصیل کی ہر روشنی گل ہو گئی اور اندر بھی تاریکی پھیل گئی۔ میں اور غالب ایک جس لگا کے باہر نکلے۔ میں نے گل کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچا اور غالب نے نازو کو۔ میں نے دیوار کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، لائٹس آن نہیں ہوئی؟ جنریٹر آٹومیٹک نہیں ہے۔ گل نے کہا، بھائی سکندر آہستہ، لیکن میں نے رفتار میں کمی نہ آنے دی۔ تیز دوڑو، 3 منٹ پورے ہونے سے پہلے اندر اترنا ہے ہمیں۔ غالب نے کہا، پہلے ہم اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر انہیں بھی کھینچ لیں گے۔ میں نے کہا، انہیں تاروں کے اوپر سے پھینک دینا دوسری طرف، ورنہ یہ تاروں پر سے گزرنے میں وقت ضائع کریں گی۔ غالب نے کہا، تم ذرا ادھر آ جاؤ، مجھ سے دور ہو تاکہ کتے ایک وقت میں 2 طرف جائیں۔ دیوار کے پاس پہنچ کر میں نے ہاتھ دیوار پر جمائے اور اپنے جسم کے وزن کو اوپر کھینچا۔ فصیل کا یہ حصہ 1 فٹ چوڑا اور لمبا تھا اور اس کے ستون 10-10 گز کے فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ باقی دیوار کی موٹائی وہی 6 انچ تھی۔ ہر ستون پر 2.5-3 فٹ اونچا اینگل آئرن نصب تھا، جس نے تاروں کی باڑ کو سنبھال رکھا ہوا تھا۔ اس ستون پر میرے قدم جما کے کھڑے ہونے کے لیے کافی جگہ تھی۔ میں نے جھک کر اپنا سیدھا ہاتھ نیچے بڑھایا اور الٹے ہاتھ سے سہارے کے لیے اینگل آئرن کو پکڑ لیا۔ گل نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور میں نے اسے کہا کہ جب میں 1 2 3 کہوں تو وہ اوپر جمپ لگائے۔ 3 کے ساتھ ہی گل اوپر اٹھی اور میرے ہاتھ نے اسے سنبھال کے اپنے پاس کھینچ لیا۔ گل کے پاؤں ستون پر جم گئے تو میں نے کہا، اپنی یہ چادر مجھے دے دو اور دیکھ لو ادھر چھلانگ لگانی ہے تم کو۔ اتنی بلندی سے؟ میں نے اسے اٹھایا اور تاروں کے اوپر سے گزار کے ستون کی دوسری طرف اتار دیا۔ وہ لڑکھڑائی اور پھر اندر کود گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نرم زمین سے اترا۔ یہ پھولوں کی کیاری تھی۔ نرم زمین میں کودنے سے گل کو خراش تک نہیں آئی تھی۔ دوسرے ستون کے قریب میں نے نازو اور غالب کو ایسے اترتے دیکھا جیسے وہ پیراشوٹ کے بغیر جہاز سے کودے ہیں۔ ابھی تک کسی نے جنریٹر نہیں چلایا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق 2 منٹ گزر گئے تھے۔ ابھی تک محافظ کتے بھی نمودار نہیں ہوئے تھے۔ میں نے گل سے چادر لے کر اپنے الٹے ہاتھ پر انگلیوں سے کونی تک لپیٹی اور سیدھے ہاتھ میں مشین گن اٹھا کے آگے دوڑا۔ اب ہمارے سامنے سبز گھاس کا ایک میدان تھا جو تقریباً 45 درجے کے زاویے پر بلند ہو کے کوٹھی کے برآمدے تک پہنچتا تھا۔ ہمیں اس بلندی کو 1 منٹ میں سر کرنا تھا۔ اندر سے لوگوں کے شور مچانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک کتوں کا ایک غول نمودار ہوا۔ وہ اپنی مکروہ آواز میں بھونکتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ ایک کتا آگے تھا۔ میں نے مشین گن گل کی طرف پھینکی۔ اسی وقت کتے نے مجھ پر جس لگائی۔ وہ 5-6 گز دور سے اڑتا ہوا آیا۔ اس کے خون آشام جبڑوں میں سے ایک بھیانک غراہٹ نکل رہی تھی اور وہ مداخلت بے جا کے مرتکب ہونے والوں کو ادھیڑ دینا چاہتا تھا۔ میں نے وہ ہاتھ ڈال بنا کے آگے رکھا جس پر چادر لپٹی ہوئی تھی۔ کتے نے میرے ہاتھ کو دبوچ لیا اور اس میں اپنے دانت ایسے گاڑ دیے کہ جب میں نے ہاتھ پیچھے کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اب میں نے اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا بھرپور وار کیا جو بالکل صحیح لگا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹتے ہی اس کی آواز بند ہو گئی اور میرے بازو پر اس کے دانتوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے جھٹکا اور ایک دم گل کو کھینچ لیا، ورنہ دوسرا کتا اس پر جس لگا چکا تھا اور وہ خوف سے مفلوج ہو جانے کے بعد اس قابل بھی نہ رہی تھی کہ حرکت کر سکے یا خود کو بچانے کے لیے مشین گن کا دستہ ہی کتے کے سر پر مار سکے۔ دوسرا کتا بلا کا پھرتیلا تھا۔ اس نے ایک دم پلٹ کر مجھ پر حملہ کیا اور میں نے پھر وہی ٹیکنیک استعمال کی۔ میں نے اسے اپنا کپڑے میں لپٹا ہوا بازو پیش کیا۔ اس نے کپڑے میں دانت گاڑے اور اسے ادھیڑ کر رکھ دینے کے لیے زور لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی وحشیانہ قوت کے سامنے میرے قدم بھی اکھڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے قدموں کے نیچے ہموار زمین نہ تھی۔ تھام گرنے سے پہلے میں نے تول کے ہاتھ مارا اور دوسرے کتے کی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ جب میں گرا تو پھڑکتا دم توڑتا کتا میرے اوپر گرا۔ میں نے اسے ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر اوپر کی طرف لپکا۔ گل نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے بلندی کی طرف مائل باقی راستے کو طے کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اوپر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ نازو اور غالب مجھ سے پہلے اوپر موجود ہیں۔ ابھی تک لائٹس روشن نہیں ہوئی تھی مگر اندر سے مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے گرج کر کہا۔ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ کون گھسا ہے اندر؟ جا کے دیکھو سور کے بچے، جنریٹر کیوں نہیں چلایا ابھی تک؟ پہلے شخص نے کہا۔ معلوم نہیں کس نے بڑی فرمانبرداری سے کہا، چلا رہے ہیں جی۔ 1 سیکنڈ کے لیے لائٹس جل کے بجھ گئیں۔ اندر کسی نے جنریٹر کی ڈوری کھینچی تھی۔ میں نے غالب کو ہاتھ سے اشارہ کیا جس کا مقصد تھا کہ وہ دوسری طرف سے آئے۔ اس نے میری بات سمجھ لی۔ وہ اور نازو طویل برآمدے میں مغرب کی طرف چلے گئے۔
اسی وقت میں نے پہلا فائر سنا جو غالب کے سائلنسر والے پستول سے کیا گیا تھا۔ کوئی شخص بری طرح چلایا، جنریٹر پھٹ پھٹ کر کے چلایا اور بند ہو گیا۔ میں نے مشین گن گل سے لینے کا ارادہ کیا اور بدل دیا۔ تیار ہے نا؟ میں نے کہا۔ جو سامنے آئے اسے بھون دینا۔ گل نے ساری لایا اور ہم برآمدے کے مشرقی حصے کی جانب لپکے۔ اس برآمدے میں کھلنے والی سب کھڑکیاں، دروازے بند تھے۔ آخری دروازے سے کوئی ایک دم میری راہ میں حائل ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ اٹھتے دیکھا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس نے فائر کیا مگر گولی نہ جانے کدھر گئی۔ پھر گل نے مشین گن کا لوہے کا دستہ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اب فائر دوسری طرف سے بھی ہو رہے تھے۔ شاباش، میں نے کہا۔ بس میرے سر کا خیال رکھنا۔ گل نے کہا، تم خود بھی اپنا سر بیچ میں مت لانا۔ میں اور گل کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ لائٹ آ گئی۔ جنریٹر ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا تھا اور نہ جانے کون جنریٹر چلانے والے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا۔ اچانک میں نے خود کو ایک حال میں پایا۔ گل کی مشین گن نے گولیاں اگلی۔ ایک ساتھ 3 آدمی اپنا پیٹ پکڑ کر چلاتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگے۔ میں اور گل دوڑتے ہوئے خال سے گزرے تو سامنے ایک زینہ آ گیا۔ اوپر سے 2 افراد دم دم کرتے آ رہے تھے۔ ایک آخری زینے پر تھا کہ میں نے اسے دبوچا اور اس کا سر زینے کی ریلنگ کے آخری کنارے پر مارا۔ ریلنگ مضبوط شیشم کی لکڑی کے ستون پر ختم ہوئی تھی۔ اس ستون پر لگتی اس کا سر پھٹ گیا اور وہ میرے قدموں میں لڑک گیا۔ دوسرے شخص نے ریوالور نکال کے گولی چلائی مگر اسے نشانہ لینے کی مہلت نہ ملی۔ دوسرا فائر کرنے سے پہلے گل نے اسے چھلنی کر دیا۔ حال میں مشین گن کی تڑتڑاہٹ بڑے بھیانک انداز میں گونجی۔ اب سامنے کوئی نہ تھا۔ میں نے ان دونوں کی ریوالور بھی اٹھا کے جیب میں ٹھونس لیا۔ ایک ریوالور میرے ہاتھ میں رہا۔ میرے ذہن میں عمارت کا کوئی نقشہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ اندر کتنے افراد ہیں۔ زینے کے نیچے رک کر میں نے دوسری جانب سے نازو اور غالب کے نمودار ہونے کا انتظار کیا۔ وقفے وقفے سے میں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تھی اور 3 بار کسی کے چلانے کی آواز بھی آئی تھی مگر اس کے بعد سے خاموشی تھی۔ گل کی نگاہیں بھی برآمدے کا جائزہ لے رہی تھی۔ غالب کہاں رہ گیا؟ میں نے کہا۔ انہیں آ جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہم جا کے دیکھیں؟ گل کا جواب ملنے سے پہلے اوپر کی منزل پر یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ کسی عورت نے ہسٹریا میں چیخنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسی آوازیں آنے لگی جیسے انگریزی محاورے کے مطابق چینی کے برتنوں کی دکان میں بیل گھس گیا ہو۔ وہ لوگ اوپر ہیں، میں نے کہا۔ گل اوپر جانے لگی۔ پھر ہم یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے اسے روک لیا۔ جس راستے سے وہ اوپر گئے ہیں ہم بھی ادھر ہی سے جائیں گے۔ اوپر جانے کے لیے دوسرا راستہ شمالی سمت میں تھا۔ وہاں 2 آدمی مرے پڑے تھے اور ان میں سے ایک یقیناً نازو کی دست درازی کا شکار ہوا تھا۔ دوسرے کے سر میں گولی لگی ہوئی تھی اور وہ زینے میں ایسے پڑا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں زینے پر تھیں اور سر نیچے فرش پر۔ سر کے سوراخ سے تازہ سرخ خون مغز کی سفیدی کے ساتھ مل کے بہہ رہا تھا۔ میرے خون سے بچتے ہوئے اوپر تک کا آدھا فاصلہ ایک جست میں طے کیا اور زینے کے موڑ پر رک گیا۔ میں نے گل کو ہدایت کی تھی کہ وہ مجھے کور کرے اور جب تک میں اشارہ نہ کروں وہ اوپر نہ آئے۔ اس نے میری جگہ لی تو میں اوپر چلا گیا۔ نیچے اور اوپر کے نقشے میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس کے کہ اوپر کمروں کے گرد برآمدہ نہیں تھا۔ صرف اس حصے میں ایک کوریڈور جیسی بالکونی تھی جس میں زینہ کھلتا تھا۔ اوپر اب مکمل خاموشی تھی۔ دیوانہ وار چیخنے والی عورت بھی خاموش تھی۔ میں نے لات مار کے پہلے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے بند تھا۔ دوسرے کمرے سے کوئی ایک دم باہر آ گیا۔ اس کے ریوالور کا رخ میری طرف تھا اور غیر ارادی طور پر میں جھک گیا، لیکن یہ غالب تھا۔ غالب نے مجھے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا بے وقوفی کی حرکت ہے؟ میں نے کہا۔ ابھی میں فائر کر دیتا پھر؟ دیکھے بغیر؟ غالب بولا۔ میں نے تو دیکھ لیا تھا، پھر باہر آنے سے پہلے آواز کیوں نہیں تھی؟ میں نے کہا۔ نازو کہاں ہے؟ کھانا تلاشی میں مصروف ہے، غالب نے کہا۔ گل نے کہا، یہ کون عورت چیخ رہی تھی؟ غالب نے کہا، اندر جا کے دیکھ لو، ڈرو نہیں۔ گل اندر چلی گئی تو میں نے کہا، اور کوئی نہیں بچا؟ ابھی اوپر والی منزل نہیں دیکھی، لیکن میرا خیال ہے کہ محافظ 2 سب مارے گئے۔ 3 میرے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے، لیکن نازو کا سکور زیادہ رہا۔ اس نے 2 کتے بھی ہلاک کیے۔ یوں غالب نے ہوا میں ہاتھ چلا کے واضح کیا۔ دونوں اسی پر حملہ ور ہوئے تھے۔ پہلے ایک آیا تھا۔ نازو نے چادر سامنے پھیلا دی جیسے بل فائٹر کرتے ہیں۔ بیل کے سامنے لال کپڑا لہراتے ہیں اور بیل حملہ کرتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں۔ کتا کپڑے سے ٹکرا کے گرا تو نازو نے لات مار کے گردن توڑ دی۔ دوسرے نے نازو کو گرا دیا مگر نازو نے پلٹ کے ہاتھ مارا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔
بالکل ناقابل یقین منظر تھا وہ. میں تو گولی چلانے ہی والا تھا. تم لوگ کیا باتوں میں لگ گئے؟ نازو نے ایک کمرے سے سر نکال کے ہمیں ڈانٹا. میں اور غالب باری باری دوسرے کمروں میں گئے مگر سب کمرے فضول سامان سے بھرے پڑے تھے. اوپر کی منزل پر 4 بیڈ روم تھے. ان میں سے ایک ملہوترا کا تھا. اس کے وسیع بیڈ پر ایک عورت بے لباس پڑی ہوئی تھی. غالب نے مجھے بتایا کہ چیخنے والی عورت یہی تھی. بدھ ملہوترا کہاں ہے؟ میں نے کہا. انہی میں سے کوئی ہوگا جو مارے جا چکے ہیں. میں نے نفی میں سر ہلایا. اتنے ملازموں اور محافظوں کے ساتھ رہنے والا خود سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتا. یا تو وہ بھاگ گیا یا کہیں چھپ گیا. ہم اسے پہچانتے بھی تو نہیں. غالب نے کہا. میں نے سنا تھا کہ وہ آج کل یہاں نہیں ہے. ہم کسی سے پوچھ لیتے تو اچھا تھا مارنے سے پہلے. غالب نے نفی میں سر ہلایا. اتنی مہلت کسی نے نہیں دی کہ ہم سوال جواب کر سکتے. جو بھی سامنے آیا اس نے فوراً ہمیں مارنے کی کوشش کی اور خود مارا گیا. کسی نے ہم سے پوچھا تک نہیں کہ آخر ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں. چور پکڑا جائے تو سوال جواب سے بچ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور بھاگ نہ سکے تو مرتا ہے یا مار دیتا ہے. میں نے کہا. مجھے بھی کسی نے موقع نہیں دیا کہ میں اسے خبردار کرتا یا کہتا کہ ہتھیار ڈال دے. آخر یہ کون لوگ تھے؟ مجرم کے ساتھی، مجرم کے محافظ اور مجرم. یہ کوئی شریف اور بے گناہ لوگ ہوتے تو براہ راست حملہ نہ کرتے. خیر اب دیکھتے ہیں کہ کوئی بچا ہے یا نہیں. نازو نے اعلان کیا. یہاں کوئی کام کی چیز نہیں ہے. میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا جو نازو اور گل نے تلاشی لیتے ہوئے الماریوں میں سے اور درازوں میں سے نکال کے باہر پھینک دی تھی. بیش قیمت زیورات، سامان آرائش، ملبوسات اور پرفیومز. یہ سب چیزیں آپ ہی کے کام کی ہیں. غالب نے کہا. میں نے کہا. جہاد زندگانی میں یہ ہیں عورتوں کی شمشیریں. نازو مسکرائی. شیر کی بٹی تو پلید مت کرو. ایک الماری میں شراب کی درجنوں خوبصورت بوتلیں رکھی ہوئی تھی. یہ سب غیر ملکی شراب تھی. گل نے کہا. یہ تمہارے کام کی چیز تو نہیں ہے. میں نے کہا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم سارا مے خانہ عشق پی چکے ہیں. یہ حرام شے تو بہت حقیر ہے اس نشے کے سامنے جس سے ہم سرشار ہیں. چل یار اب اوپر بھی دیکھ آئیں. ویسے اوپر کچھ ہے نہیں. سینے پر تالا پڑا ہوا ہے. غالب بولا. اس کا کہنا صحیح تھا. ہم دروازے کا تالا توڑ کے اوپر پہنچے تو خالی کمروں کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا. ایسا لگتا تھا کہ یہ اضافی منزل مستقبل کی ضروریات کا یا محض عمارت کی وسعت اور شان و شوکت بڑھانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی. ہم لوٹ کر درمیانی منزل پر پہنچے تو گل اور نازو باقی کمروں کو بھی کھنگال چکی تھی. اچانک لائٹ آف ہو گئی. میں نے کہا. سچ مچ کا بریک ڈاؤن؟ غالب نے کہا. بستی کی لائٹس تو جل رہی ہیں. میں نے گل سے مشین گن لے کر اسے ریوالور دے دیا اور غالب کے ساتھ نیچے اتر گیا. شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی. لائٹ کسی نے اندر سے بند کی تھی اور جس نے بھی یہ حرکت کی تھی وہ تاریکی سے فائدہ اٹھا کے فرار ہونا چاہتا تھا یا ہمارے خلاف کوئی غیر متوقع کارروائی کرنا چاہتا تھا. میں نے غالب اور نازو کو اس طرف جانے کے لیے کہا جدھر سے ہم داخل ہوئے تھے. گل کے ساتھ میں نے سامنے والے حصے پر نظر رکھی. میری نظر تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی. کوٹھی کے سامنے والے حصے میں 200-250 مربع گز کا لان تھا اور فصیل کا باقی حصہ تھا. بس میں سفید سیمنٹ یا سنگ مرمر کا ایک فوارہ خاموش کھڑا ہوا تھا اور فصیل کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے درخت بھی ساکت تھے. آخری حصے میں گیٹ تھا جس کے دونوں فولادی پٹ اس وقت بند تھے. گیٹ لائٹس کے بند ہو جانے کے باوجود 8-10 فٹ چوڑا سیمنٹ کا بنا ہوا راستہ صاف دکھائی دیتا تھا جو برآمدے کے سامنے سے گزر رہا تھا. میں اس راستے سے 4 سیڑھیوں کی بلندی پر برآمدے کے ایک ستون کی اوٹ میں تھا اور ایسے ہی دوسرے ستون کے پیچھے گل کھڑی ہوئی تھی. اچانک دائیں جانب ایک کار کا انجن سٹارٹ ہوا. انجن کی آواز بہت کم تھی. کسی نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ریس نہ دے اور خاموشی سے نکال کر لے جائے. اس کا خیال تھا کہ ہم اوپر کی منزل پر مصروف ہیں اور وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جان بچا کے فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے.